अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल आमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है मिसाली मुआशरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह फ़त्ह सूरह नंबर 48 की आयत नंबर 29 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से चंद बातें मिसाली मुआशरे के ताल्लुक़ से आपके सामने रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को मिसाली मुआशरा कायम करने की तौफ़ीक दे, आमीन। नाज़रीन इकराम, मुआशरा किससे बनता है? आदमी अगर तन्हाई की ज़िंदगी गुजारे तो वो परेशान हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। हम और आप देखते हैं कि हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो तन्हाई पसंद होते हैं। वो किस तरीके की बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें सुकून मिलता नहीं, वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। मुआशरा जो बनता है वो कई लोगों से मिलकर बनता है। मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, ख़ानदान बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। तो जहाँ ज़्यादा लोग पाए जाएंगे वहाँ तरह तरह की परेशानियाँ भी आएगी। हम और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ बर्तन ज़्यादा होंगे वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और फिर उसमें से आवाज़ बाहर आएगी। तो ख़ानदान और मुआशरा, जब मुआशरा बहुत सारे लोगों के साथ वजूद में आएगा तो आए दिन कुछ न कुछ तो खटपट होता ही रहता है और ये होता ही रहेगा। लेकिन हमको मिसाली मुआशरा बनाना है और उस मुआशरे के लिए कुर्बानी देनी है, तो हमें क्या करना होगा? आप याद कीजिए उस दौर को कि जिस ज़माने में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सहाबा नहीं बने थे, तो उस दरमियान में उन लोगों की हालत क्या थी? ज़मानी जाहिलियत में अरबों की हालत क्या थी? हाली ने कहा, चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, हर एक लूट और मार में था यगाना, फसादों में कटता था उनका ज़माना, न था कोई कानून का ताज़ियाना, वो थे क़त्ल गारत में चालाक ऐसे कि दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। तो ये सबसे अहम दर्स तो यह है कि अगर हम कानून का पासो लिहाज न रखें तो वो मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं हो सकता, वो मुआशरा मिसाली मुआशरा नहीं हो सकता। आखिर वो कौन सी बुनियाद है, वो कौन से क़वानीन हैं, वो कौन से आदाब हैं, वो कौन से उसूल हैं जिसको अपना कर सहाबा कराम ने मिसाली मुआशरा बनाया था। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने एक इस्लामी मुआशरे को वजूद में लाया था। किस तरीके की उन लोगों ने कोशिश की थी। जब हम कुरान और हदीस को पढ़ते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे उसूल नज़र आते हैं। आपस में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ और आपस में मोहब्बत, और मोहब्बत में भी भाईचारा। अगर आदमी इन तमाम चीज़ों पर अमल करे और कमा हक़्क़हू उसे अदा करे तो वो मुआशरा इस्लामी मुआशरा होगा। मुआशरे की भी बुनियाद जब रखी जाएगी तो तक़वा की बुनियाद पर मुआशरे की बुनियाद रखी जाएगी, ख़ुद गर्ज़ी की बुनियाद पर नहीं। अगर हम तक़वा की बुनियाद पर मुआशरा बनाते हैं तो उस मुआशरे से हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी तमाम खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। इसलिए इस्लामी मुआशरे की सबसे अहम चीज़ यह है कि हम तक़वा की बुनियाद पर इस्लामी मुआशरा बनाएं और उसके लिए कोशिश करें। हम और आप अगर चाहते हैं कि हमारा माशरा इस्लामी हो, हमारा माशरा मिसाली हो, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने भाइयों से मोहब्बत करें। क्यों? अल्लाह ताला का फरमान है सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 10, इन्नमल मुअमिनून इख़्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जब तक हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते
اور محبت بھی تقویٰ کی بنیاد پر نہیں ہے تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسلامی معاشرہ وجود میں لے آئیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ مثالی ہو جائے؟ یاد رکھیے، جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 13، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ اگر ہمارا یہ اصول ہے اور ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے پسند کی طرح اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ معاشرہ انشاءاللہ مثالی معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا۔ اس لیے ہم ہر چیز میں اپنی پسند کی طرح سے اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے؟ لوگ اپنی اپنی دیکھتے ہیں اور اپنے لیے بہت ساری چیزیں جمع کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے خراب چیز چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لیے اچھی چیز جمع کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے خراب چیز چھوڑتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اپنی اپنی دیکھو، بقیہ دوسرے کے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی نہیں، اگر ہمارا یہ طریقہ رہا اور ہمارا یہ اصول رہا تو ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ تو دنیا پرستی والا معاشرہ ہوگا۔ جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دنیا پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، تو اس معاشرے کے اندر بغض، حسد، جلن، انتقام، قتل و غارت گری عام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تقویٰ کی بنیاد پر معاشرے کی بنیاد رکھیں، تقویٰ کی بنیاد پر ہم معاشرے کی اصلاح کریں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے محبت کریں، بالکل ویسی ہی محبت جس طریقے کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، جس طریقے کی محبت صحابہ کرام آپس میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ایمان لائے وہ کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں پر رحم دل ہیں۔ شاعر نے کہا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ تو ہمارا یہ اسوہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے سچی محبت کریں اور اللہ کے لیے محبت کریں۔ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم بھلائی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، کیا ہم اس اصول پر اپنے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں صحیح کام میں؟ دیکھیے تو لوگ آج برائی کے کاموں میں دوسروں کا تعاون کر رہے ہیں، برائی کے کاموں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کیسے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ ہوگا؟ یاد رکھیے، اگر ہم اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ وہ حدیث آپ کو سناؤں کہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بشارت دی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء، شہداء بھی رشک کریں گے چند لوگوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتاؤں وہ کون لوگ ہیں؟ جی ہاں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی مال کی لالچ نہیں ہے، رشتہ داری بھی نہیں ہے، بس اللہ کے لیے ایک دوسرے بھائی سے محبت کرتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب البیوع کتاب نمبر 22 باب نمبر 76 باب فی الرہن حدیث نمبر 3527۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کہا آپ نے؟ کہ لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے وہاں، ماہم بانبیاء ولا شہداء، کہ وہ نبی بھی نہیں ہے اور وہ شہداء بھی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ بھی نہیں ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء بھی
اور شہداء بھی رشک کریں گے، کیونکہ اللہ کے دربار میں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول تخبرنا من هم، اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے وہ لوگ کون ہیں، ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جن پر انبیاء بھی رشک کرے اور شہداء بھی رشک کرے، آپ یہ بتلائیے کہ وہ لوگ کیسے لوگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم قوم تحابوا بروح اللہ، وہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے لیے وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ تو ایسے لوگ ہوں گے جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، کوئی مال کی لالچ نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے لیے کون سا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ لوگ نور کی روشنی کے منبر پر ہوں گے۔ ارے جب قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ ڈریں گے، یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، تمام کے تمام لوگ گھبرائیں گے، غمگین ہوں گے، یہ لوگ غمگین ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے ایک بھائی سے محبت کرتے ہیں اور سب کچھ قربان کرتے ہیں، تو یہی لوگ حقیقی معنوں میں ایسے ہیں جو صحابہ کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر وہ لوگ صحیح معاشرہ وجود میں لا سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی زیارت کے لیے جائیں، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جائیں، ان کا حال چال معلوم کریں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، مطلب ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں، مطلب نہیں ہوتا تو پوچھتے نہیں۔ ہم مثالی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے، ضروری ہے کہ ہم جائیں، ان کی خیریت معلوم کریں۔ ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو، کافی خوشی کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے، کافی بڑا مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں، بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، کوئی پریشانی میں ہے تو ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ جی ہاں، بہت اہم حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2567۔ ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا اور وہ گاؤں گیا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، فرشتے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا تو فرشتے نے اس سے پوچھ لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی مال کی لالچ ہے یا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا نہیں، بس اللہ کے لیے میں ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تھا تو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا سن لو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ صرف ایک بھائی سے ملنے کے لیے جانا، ان کی خیریت معلوم کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا جس فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا، کن لوگوں کا جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بنے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بالکل ایک جسم کی طرح ہو کر رہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 مثل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تدعا لہ سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ مومنوں کی مثال محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں، رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، چاہے وہ بیدار ہو تو بیداری کا، بخار ہو تو بخار کا۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنے معاشرے کو وجود میں لاتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے ایک جسم کا رول ادا کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو وہ معاشرہ انشاءاللہ مثالی معاشرہ ہوگا۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ ہو، ہمارا خاندان مثالی خاندان ہو،
ہماری سوسائٹی مثالی سوسائٹی ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی کی اگر غلطی دیکھیں تو حکمت کے ساتھ اسے ٹوکتے رہیں، یہ نہیں کہ ہم اس کو بے عزت کر دیں، یہ نہیں کہ اس کی غیبت کرتے پھریں، یہ نہیں کہ اس کی کمیوں کو کسی اور کے سامنے پیش کریں، جی نہیں، حکمت کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 55، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کتاب کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دین خیرخواہی کا نام ہے۔ آدمی خیرخواہی کے جذبے کو لے کر ایک بھائی کو نصیحت کرے، اسے دین کی دعوت دے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی پر ظلم نہ کریں۔ آج دیکھیے ہم اپنے بھائی پر ظلم کرتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں، اس کی چیز ہم غبن کر لیتے ہیں، اسے دھوکہ دیتے ہیں، اس کی زمین ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، اس کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں، اس کو طرح طرح سے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، اپنے دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے تو ہم کیسے اسلامی معاشرہ وجود میں لا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ ہم کیسے مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیسے مثالی ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2564، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اور اسے دشمن کے حوالے نہ کرے۔ پھر آگے کیا کہا؟ اسے حقیر نہ سمجھے۔ حقیر سمجھتے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ذرا دیکھا کسی آدمی کو جو ہم سے کمتر ہے، ہم نے اس کو حقیر سمجھ لیا۔ ہم نے دیکھا کسی کو کہ ہم سے مال میں آگے ہے، ہم اس سے حسد کرنے لگے۔ ہماری حالت تو ایسی ہو گئی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر مجھ کو مال نہیں دیا تو کیا ہوا، فلاں کو مال دیا نا، اس کا مال ختم کر دے۔ ہمارا اخلاق تو ایسا ہو گیا کہ ہم مطلبی اخلاق والے ہو گئے، ہمارا اخلاق اصولی نہیں رہا۔ کسی سے مطلب ہے تو ہم اس کے ساتھ سٹ گئے، مطلب ختم ہو گیا تو اس سے ہم ہٹ گئے۔ ہماری حالت بالکل ایسی ہوتی جا رہی۔ کسی نے ہمارے ساتھ فیاضی کی، سخاوت کی، اچھا ساتھ دیا، ہم اس کے ساتھ اچھا کرنے لگے۔ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم اس کے ساتھ برا کرنے لگے۔ ہماری حالت بالکل خراب ہے، مطلبی ہے، ہمارا اخلاق بالکل مطلبی ہے۔ تو کیسے ہم معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں جبکہ اسلام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے کہ ہمارا اخلاق جو ہے اصولی ہونا چاہیے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے اور پڑھوں، وہ بہت اہم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 6 حدیث نمبر 2558، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہوں، وہ میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ یعنی ہمارا اخلاق ایسا بن گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا رہے ہم صرف ان کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ غلط رہے ہم اس کے ساتھ غلط رہتے ہیں۔ یہ اصول صحیح نہیں ہے، یہ اخلاق صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کیا سمجھایا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، تم جو کہہ رہے ہو اگر وہ بات سچ ہے تو گویا کہ تم اس آدمی کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، اور اگر تم اس طریقے سے کرتے رہے کہ تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہو، وہ تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے، تو برابر تمہارے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے۔ جب تک تمہاری حالت ایسی رہے گی تو ہر آدمی کو یہ نصیب نہیں ہے کہ الگ سے ایک فرشتہ ان کے ساتھ رہے اور ان کے لیے دعا کرے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر کسی نے ایک گالی دی تو ہم 2 گالی دیتے ہیں، کسی نے ہم کو 1 مارا تو ہم اسے 2 مارتے ہیں، ورنہ کیا لوگ کہیں گے نا، یہ تو ہار گیا، یہ جانتا ہی نہیں، یہ کمزور ہے۔ جی نہیں، ہمارا اخلاق اصولی اخلاق ہونا چاہیے اور ہم کو حکمت کے ساتھ اپنے بھائی کو سمجھانا چاہیے۔ تو المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے اور اسے حقیر نہ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان بھائی پر حرام ہے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے رہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2626، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی بھلائی کو تم حقیر نہ جانو، گرچہ اپنے بھائی کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آؤ۔ بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، خوش مزاجی کے ساتھ ملنا، یہ بھی اہم چیز ہے، یہ بڑی نیکی ہے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تحفے تحائف دیں۔ تہادو تحابو، بخاری کی ایک کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد، ان کے اندر ہے حدیث نمبر 994 میں، تہادو تحابو، لوگوں تحفے تحائف دو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی مال دے، اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ دے۔ آپ کے پاس کوئی چیز کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی آدمی ہم کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، وہ گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہے اس چیز کے اندر کہ آدمی اس کو لینا پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو ہدیہ دے، تحفہ دے، تو آپس میں آدمی تحفے تحائف دے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بنے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، 3 دن سے زیادہ ہم ان سے بات چیت بند نہ کریں۔ آج دیکھیے کئی سال تک معمولی باتوں کے لیے بات چیت بند ہے، تو کیسے ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 6237، لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے۔ ملاقات کرتا ہے لیکن ایک ادھر چلا جاتا ہے، دوسرا ادھر چلا جاتا ہے۔ بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے، مصافحہ کرے، خیریت معلوم کرے، بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے جائے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو، پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرے، قرض دار ہے اس کے قرض کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم اور آپ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں، وہی چیز کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر یہ اصول ہمارا قائم ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں اگر وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے وہ معاشرہ جو ہے مثالی معاشرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مثالی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔